नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का सबक सूरह बकरा के रुकू 24 का है और ये रुकू बुनियादी तौर पर अहकाम हज से ताल्लुक़ रखता है और ज़िमनी तौर पर इसमें क़िताल के मसले आ गए हैं। बुनियादी तौर पर हज का मसला है। इसी तरह रुकू 25 में भी आधे रुकू तक हज के मसले का तज़किरा है। ये रुकू शुरू होता है चाँद के सवाल से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग सवाल पूछने आते हैं कि चाँद क्या है, यानी पहली तारीख का चाँद जो है वो क्या है, उसकी हकीकत मालूम करने के लिए आपके पास आते हैं। तो ये सवाल जो है वो चाँद के हकीकत के बारे में है। जो सवाल था वो ये था कि पहली तारीख का चाँद जो है वो इतना पतला क्यों होता है और फिर वो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, फिर यहाँ तक कि दायरा मुकम्मल हो जाता है, गोल चाँद हो जाता है, फिर उसके बाद घटने लगता है। तो इस बात के मुताल्लिक़ सवाल करने अंसार जो थे, सहाबा, जो अंसारी सहाबा थे, उनमें से कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने चाँद से मुताल्लिक़ सवाल किया। तो ये जो पहली आयत है यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये सवाल की नौइयत के बारे में आई है। यानी इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि नबी से किस तरह का सवाल पूछना चाहिए और किस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो इस आयत में 2 तरह की बात बयान की गई है। एक तो चाँद के बारे में जो सवाल था उसका जवाब दिया गया है और एक अमल जो था अंसार के अंदर, उस अमल के बारे में ये बताया गया है कि वो कोई नेकी का अमल नहीं है। तो सहाबा ने पूछा था कि चाँद क्यों छोटा होता है, बढ़ता है और फिर मुकम्मल हो जाता है और फिर क्यों घटता रहता है? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि आप कह दीजिए, यानी ए नबी आप कह दीजिए कि चाँद जो है, यानी पहली तारीख का जो चाँद है, वो लोगों के लिए और हज के लिए वक़्त मुतय्यन करने की चीज़ है। यानी हज का वक़्त और महीना जो मुतय्यन होता है वो चाँद देखकर होता है। इसी तरह जो लोग हैं वो अपने मामलात जो तय करते हैं वो चाँद के ज़रिए ही करते हैं। तो चाँद का जो वो होता है, आदमी जब चाँद को देखता है और उससे महीना शुरू होता है और उसकी उससे आदमी मुद्दत को मुतय्यन करता है, तो वही उसी वक़्त के मुतय्यन करने और उसी मुद्दत को मुतय्यन करने के लिए चाँद को अल्लाह ताला ने बनाया है। यानी ये सवाल जो है आपको इस तरह करना चाहिए था कि चाँद के अंदर क्या फ़वाइद हैं? बजाए इसके कि आपको ये सवाल करना चाहिए कि चाँद क्यों घटता है, बढ़ता है? क्योंकि नबूवत जो है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, वो इन सवालों के लिए नहीं है कि साइंसी सवाल और फ़ल्कियात के सवाल, एस्ट्रोनॉमी के सवाल के जवाब दें। बल्कि नबूवत जो है वो बंदों के आमाल, बंदों के अखलाक से मुताल्लिक़ होती है। तो इसलिए जब इसका जवाब दिया गया तो ये दिया गया कि चाँद जो है, यानी पहली तारीख के जो चाँद हैं, वो लोगों के लिए और हज के वक़्त के मुतय्यन करने के लिए है। और उसके बाद एक और अमल का तज़किरा किया गया कि घरों के पुश्त से दाखिल होना, यानी घर के पीछे हिस्से से दाखिल होना कोई नेकी का काम नहीं है। और घर में दाखिल हो जब भी हो तो घर के दरवाज़े से दाखिल हो। तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि अंसार सहाबा जो थे, वो हज के अंदर जब इहराम बाँध लेते थे तो वो अपने घरों में जब कोई ज़रूरत पड़ती थी तो घर के दरवाज़े से नहीं जाते थे। उसको सही नहीं मानते थे और घर के पीछे हिस्से से जाते थे, चाहे उसके लिए उनको दीवार के अंदर कोई सुराख करना पड़े और उसके ज़रिए दाखिल होना पड़े, और इस तरह से जाने को वो नेकी का अमल समझते थे।
तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह घरों के पुश्त से, पीछे से घर में घुस के जाना, ये कोई नेकी का अमल नहीं है। और इसी तरह इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने तंबीह भी ये कर दी कि सवाल जो है तुम ये पूछो कि क्या नेकी है, क्या बुराई है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछना इस तरह का चाहिए, ना कि आप साइंस का कोई सवाल पूछें कि चाँद बढ़ता घटता क्यों है? तो ये पहली आयत जो थी वो अ, सवाल की नौइयत के मुताल्लिक़ थी कि किस तरह के सवाल का पूछना सही है और किस तरह के सवाल का पूछना सही नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वातिमुल हज उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं क़िताल के बारे में। तो अगर आप ये देखें कि पहली आयत जो है उसमें हज के बयान की इब्तिदा हो जाती है बतौर तमहीद के कि क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि चाँद जो है वो हज के औकात के मुतय्यन करने की चीज़ है। तो यहाँ से हज का एक तज़किरा शुरू हो गया। इसी तरह जो दूसरा अमल बयान किया गया कि हज के अंदर अगर आप इहराम बाँध लें तो घर के अंदर दाखिल होना की ज़रूरत कोई पड़ जाए तो घर के दरवाज़े से दाखिल हों, पीछे से कोई दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई नेकी की बात नहीं है। तो हज का यहाँ से तज़किरा जो है शुरू हो गया था। तो आगे की जो आयत है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उम्रा का जब इरादा फरमाया और आप और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये लोग वहाँ से मदीना से मक्का उम्रा के लिए आए, तो मुशरिकीन मक्का ने आपको हुदैबिया की जगह के मकाम पे रोक दिया और उनको हज करने वो उनको उम्रा करने से मना कर दिया। तो चूँकि उनको रोक दिया गया था और उसके बाद सुलह हुई, इसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। तो उसके अंदर ये शर्त थी कि आप अगले साल आकर के इस उम्र को पूरा करें। तो जब दूसरे साल उम्रा करने का वक़्त आने वाला था तो सहाबा जो थे उनको ये अंदेशा था कि कहीं हम उम्रा करने जाएँ और मुशरिकीन अपने अहद को तोड़ करके और आपसे जंग ना करने लगें। तो इसमें लोगों को तरद्दुद जो था लोग इसलिए अंदेशे में थे कि ये महीना जो है वो हुर्मत का महीना है, जो हज का महीना है। 4 महीने उस वक़्त होते थे हुर्मत के। तो हज का महीना जो है वो हुर्मत का महीना है। इसी तरीके से इहराम की हालत जो है वो भी हुर्मत की हालत है। इसके अंदर कोई जंग और कोई तरह का मतलब आप ज़बह और किसी तरीके से किसी यहाँ तक कि खुदरौ पौधे को भी नहीं उखाड़ सकते आप। इसी तरीके से जो हरम की जो हुदूद हैं, यानी हुदूद हरम जो हैं वो भी हुर्मत की जगह है, वहाँ पर भी आप किसी से जंग, लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये तरद्दुद सहाबा के दिलों में था और ये ताल्लुक़ रखता था हज से, किसी न किसी ताल्लुक़ से। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर जो लोग तुमसे जंग करते हैं, अगर वो लोग तुमसे जंग करें, तो तुम भी उनसे जंग करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हुर्मत है, वो हुर्मत के बदले है। यानी अगर सामने वाला शख्स हुर्मत की पासदारी करता है, हुर्मत का ख़्याल रखता है, तो आपको आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप हुर्मत का ख़्याल रखें। लेकिन अगर कोई शख्स हुर्मत का ख़्याल ना रख के, हुर्मत को पामाल करके आपके ऊपर हमला आवर हो जाए, तो आप अपने डिफेंस में, अपने दिफा में उस शख्स से लड़ेंगे। और चूँकि कोई शख्स हुर्मत को पामाल करे, अहद को तोड़ दे और तशद्दुद करे, तो चूँकि वो फ़ितना फैलाता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ितना फैलाना जो है, वो कत्ल करने से, जंग करने से ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कत्ल करना जब जिहाद का हुक्म हो जाए और जब क़िताल करना शुरू करे, तो इन लोगों को जहाँ पर भी पाओ, वहाँ पे इनको कत्ल करो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये लोग रुक जाएँ, यानी अगर उन्होंने हथियार डाल दिया और जंग से बाज़ आ गए, तो आपका भी ये ज़िम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी जंग से रुक जाएँ। फिर अल्लाह ताला उसके बाद ये फरमाते हैं कि जिहाद और जो हज है,
اس کے اندر یہ چونکہ بدنی عبادت بھی ہے اور اسی طرح سے یہ مالی عبادتیں بھی ہیں. اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی بدن کی مشقت بھی آپ کو جھیلنی پڑتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کمائے ہوئے پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے کو خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جہاد کے موقع پر، قتال اور جنگ کے موقع پر پیسہ نہیں خرچ کریں گے، ہتھیار نہیں رکھیں گے، اور آپ اپنی تیاری نہیں کریں گے، تو آپ کے مقابلے جو دشمن ہوگا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا، اور آپ بغیر تیاری کے اس کے سامنے پہنچ جائیں گے. تو یہ ایسا ہی ہوا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. پھر اس کے آگے حج کے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ جب حج یا عمرے کی نیت کر لی جائے اور اس کی نیت سے احرام کو باندھ لیا جائے، تو اب حج اور عمرہ کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص عمرہ کی نیت کر کے پہنچ جائے، حج کی نیت کر کے پہنچ جائے، اور اس کو روک دیا جائے حج یا عمرہ کرنے سے، یا کسی وجہ سے اس کو وہ اپنی ٹرپ جو ہے حج کی یا عمرہ کی جو ٹرپ ہے جو کرنے جا رہا ہے وہ کینسل کرنی پڑ گئی، تو آپ چونکہ ارادہ کر چکے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی. اب قربانی جو ہے وہ ہونی چاہیے حدود حرم میں. اور کوئی شخص جب حدود حرم میں اس کی قربانی پہنچ جائے اور وہاں پہ وہ ذبح ہو جائے، تو اس کے بعد ہی آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے احرام کو کھولیں گے اور اپنے سروں کو حلق کر سکتے ہیں. اب اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کو کوئی تکلیف ہو اور کسی وجہ سے اس کو بال حلق کروانا پڑ جائے، تو وہ شخص کیا کرے گا کہ ایک قربانی اس کی بھی دے گا، یا وہ 3 روزے رکھے گا، یا 6 لوگوں کو صدقہ دے گا، کھانا کھلائے گا. اور جب حالت امن کی حالت ہو تو اس میں اس کا حکم یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا لے، یعنی اس نے احرام میں حج کی نیت کر کے احرام باندھا اور ساتھ ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لیا، یا یہ کہ حج کی نیت سے احرام باندھا، بعد میں عمرہ بھی اس کے اندر نیت کر کے عمرہ بھی کر لیا. تو جو شخص ایسا کرے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک قربانی دے. اور یہ جو سہولت ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی جو سہولت ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام میں، یعنی اگر حدود حرم میں نہ رہتے ہوں. تو یہ حج کے احکام کا بیان تھا. اور حج کے اس کے آگے والی آگے والا رکوع جو ہے، یعنی رکوع 25 ہے، اس کے اندر بھی اس کی تکمیل ہوگی. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اب یہی آیت جو ہے وہ سوال کی نوعیت اور سوال کس طرح پوچھنا چاہیے اس کے بارے میں ہے. دیکھیے سوال کیسے پوچھنا چاہیے. یسألونک عن الأهلة، لوگ آپ سے پہلی تاریخ کے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند. تو لوگ آپ سے پہلی تاریخ کے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان کا سوال کیا تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. چاند کی حقیقت، سائنسی حقیقت، ایک طرح سے فلکیات، ایسٹرونومی کا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جواب آپ کو سائنس کا نہیں دینا ہے، کیونکہ نبوت جو ہے وہ سائنس کے مسئلے بیان کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. نبوت جو ہے وہ لوگوں کے احکام، عبادات اور ان طرح کی ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی یہ پہلی تاریخ کی جو چاند ہیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت متعین کرنے کا آلہ ہے.
وقت متعین کرنے کی چیز ہے. یعنی پہلی تاریخ کا جو چاند ہے جب نکل جاتا ہے تو اس سے مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اس سے مدت. اب چاہے یہ جو مدت ہے وہ آپ اپنے معاملات میں کریں، یعنی آپ پہلی تاریخ کا چاند نکل گیا تو اس سے آپ اپنے معاملات کی مدت متعین کر لیں. جیسے کسی کو قرض اگر لینا ہو تو آپ یہ قرض دیں کہ 1 مہینے کے بعد دیں گے، تو مدت آپ اس طرح متعین کر لیں. یا حج جو ہے اس کی مدت کے لیے بھی پہلی تاریخ کا چاند جو ہے وہ وقت کو متعین کرنے کی چیز ہے. یعنی عبادات جو ہیں وہ ان کا بھی اعتبار جو ہے وہ چاند کی ہی تاریخ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کے بارے میں سوال جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ چاند کا فائدہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ چاند کی حقیقت کے بارے میں سوال کریں. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال کیا کرنا چاہیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِر معنی تو ہوتا ہے نیکی، اور بر نہیں ہے، لیس البر اور نیکی نہیں ہے، بِأَن کی تم بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم گھر میں آؤ. تَأْتُوا الْبُيُوتَ عطا یأتی سے تَأْتُو ہے، جمع ہے. بیوت بیت کی جمع ہے کہ تم گھر میں آؤ، من ظہوریہ ان کی پشت کی طرف سے. زہر معنی پشت ہوتا ہے، اس کی جمع ہے. تو نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، یعنی گھر کے پیچھے سے تم گھر میں گھسو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ولیکن البر من اتقی، لیکن نیکی ہے یہ ہے کہ کوئی شخص پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، یہ نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یعنی یہ بتایا گیا کہ سوال جو تم کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ گھر میں آگے سے داخل ہونا نیکی ہے یا پیچھے سے داخل ہونا نیکی ہے، اس طرح کا سوال اگر آپ پوچھیں، احرام کے بارے میں سوال پوچھیں، کیونکہ یہ جو عمل تھا وہ احرام سے متعلق تھا، اور انصار جو تھے وہ احرام کے بعد گھروں میں دروازے سے داخل ہونے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، پیچھے سے داخل ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ جب بھی سوال کرنا ہو نبی سے تو آپ ان چیزوں کی دینی حیثیت سے اور اخلاقی حیثیت سے جو سوال بنتا ہو وہ کریے، سائنسی حیثیت سے کوئی سوال آپ مت کریے. اب دیکھیے آگے جو ہے وہ قتال کا حکم ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور اللہ کے راستے میں لڑو، وقاتلو اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں. یعنی جب تم حج میں جاؤ اور بجائے اس کے کہ اور تم احرام کی حالت میں ہو اور مہینہ بھی حرمت کا ہے اور حرم کی حدود میں بھی ہو، تو اگر کوئی شخص ان تمام حرمتوں کی پاسداری نہ کر کے تم سے جنگ کرتا ہو تو تم کو اپنے دفاع میں وہاں پر جنگ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہاں پر اپنے ہتھیار ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں ان سے تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو. ولا تعتدوا اور حد سے آگے مت بڑھو. یعنی اگر کوئی شخص تم سے جنگ کرنے سے رک جائے تو تم اس پہ پھر دوبارہ جنگ مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. یا جنگ کے اندر بھی آپ کسی طرح کی حد سے آگے مت بڑھیے. یعنی جنگ کے اندر جس طرح سے جنگ کی جاتی ہے تو اس میں غیر اخلاقی عمل کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کی ناک، کان، آنکھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے حد سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی صلح کر لے، کوئی معاہدہ کر لے، تو اس معاہدے کو توڑنا بھی حد سے آگے بڑھنا ہے. تو یہاں ان سب مطلب میں لیا جا سکتا ہے.
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. ثقیفہ یا ثقیفہ مانے وجدہ کا مطلب ہے، یعنی پانا ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، زیادہ بڑا ہے. یعنی جو انہوں نے یہ عہد کو توڑا ہے یہ ایک فتنہ ہے، اسی طریقے سے وہ جو مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں وہ بھی فتنہ ہے. تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. تو اس لیے آپ کو فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل کی ضرورت پڑے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور جب آپ حدود حرم کے اندر ہوں تو اس کا حکم کیا ہے کہ ان سے قتال مت کرو، ان سے جنگ مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک. حتیٰ یقاتلوکم فی، جب تک کہ وہ اس میں یعنی حرم میں تم سے جنگ نہ کریں. یعنی اگر وہ جنگ نہ کریں تم سے، تم بھی جنگ مت کرو، کیونکہ یہاں پہ تم کو حرمت کی پاسداری کرنا ہے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور اگر وہ خود ہی حرمت کی پاسداری نہ کریں اور تم سے جنگ کریں، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی کافروں کی ایسے ہی کافروں کا بدلہ ہے، یعنی ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. پھر بھی فَإِنِ انتهوا، تو اگر وہ باز آ جائیں یعنی جنگ سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ باز نہ آئے، قتل اور غارت گیری کرتے رہیں تو وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یعنی جو ان کی فتنے کے جو اعمال ہیں، جو تشدد ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت تک ان سے جنگ کرتے رہو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، یعنی جو دین کے جو احکام ہیں وہ وہاں پر لاگو ہو جائیں. فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائیں یعنی سامنے والا اگر قتال سے باز آ جائے تو فلا عدوانہ، تو کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر حد سے آگے نکلنے والوں پر. یعنی اگلا اگر جنگ میں کسی بھی طریقے سے جنگ سے ہاتھ ہٹا لے یا باز آ جائے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس پر کسی طرح کا بھی ظلم کریں. اس کا مطلب یہی ہے. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ مہینہ جو ہے وہ محرم، یہ شہر الحرام ہے، یعنی شہر الحرام یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، تو یہ جو مہینے جو 4 مہینے حرمت کے تھے، اس میں سے کوئی اگر مہینہ ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، یا جب آپ احرام باندھ کر حج کرنے جا رہے ہیں اور وہ مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی آپ سے قتال کرے تو کیا کرنا ہے کہ آپ کو بھی اس کے بدلے قتال کرنا ہی پڑے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. یعنی اگلا شخص اگر اس مہینے کی حرمت کو رکھتا ہے تو آپ بھی اس کی حرمت کو رکھیں گے، اور اگر اگلا شخص حرمت کو پامال کر کے آپ سے جنگ کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے اس سے جنگ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ حرمت کے چکر میں اپنے آپ کو مروا نہیں دیں گے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں پر قصاص یعنی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. قصاص جو ہوتا ہے وہ بدلے کے احکام، حرمات حرمتیں، یعنی جہاں پہ حرمتیں ہیں وہاں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص حرمت کو پامال کرے گا تو آپ بھی حرمت کو اگر فی الحال چھوڑ کر کے آپ اس سے جنگ کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ،
تو اس کا آگے تفصیلی بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص تمہارے اوپر ظلم کرے، فمن اعتدى علیکم، تو کوئی شخص اگر تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جس بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی کی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، یعنی جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے اتنی ہی زیادتی تم اس پر کرو گے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگار تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں میں بھی آپ کو تقوی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ پر زیادتی جتنی کرتا ہے اتنی ہی زیادتی آپ اس پہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ جنگ میں جائیں تو اس میں آپ بخل سے کام نہ لیں، پیسے کو بچا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا پورا سرو سامان تیار کر کے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ تیار کر کے نہ جائیں، آپ بخل سے کام لیں، کنجوسی سے کام لیں، اور سامنے والا اپنا پیسہ خرچ کر کے پوری ساز و سامان اور پورے لشکر کے ساتھ آئے اور آپ جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ تو اگر آپ جان بوجھ کر تیاری نہیں کریں گے، وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرو، یا یہ کہ جو بھی کام کرو اس کو اچھی طرح سے کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا حکم۔ اب آتے ہیں حج کی بات، چونکہ یہ شروع ہوئی تھی، چونکہ صلح حدیبیہ ہی کی بات ہو رہی تھی، اور حج یا عمرہ جو ہے اگر اس کی نیت کر لی جائے اور وہ پورا نہ ہو پائے تو اس کی قضا جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، یعنی اگر حج اور عمرہ کی آپ نے نیت کر لی ہے تو اس کو پورا کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تم کو روک دیا جائے، تمہارا محاصرہ ہو جائے، یعنی تم کو وہاں جانے نہ دیا جائے، یا یہ کہ آپ کسی بھی پریشانی یا کسی بھی اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے اس کی وجہ سے آپ اس کو نہ کر سکیں، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میسر ہو، یعنی آپ کو ایک قربانی ایسی دینی ہوگی جو آپ کو میسر ہو۔ تو اس وقت تو فی الحال یہ حل ہوگا کہ آپ فوراً ایک قربانی دے دیں اور احرام سے باہر نکل آئیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور وہ قربانی کا جو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جب تک اپنے قربان گاہ نہ پہنچ جائے، آپ اپنے سروں کو حلق کرا کر کے احرام سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور مت حلق کراؤ اپنے سروں کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنے قربان گاہ میں، یعنی قربانی اپنے قربان گاہ یعنی قربانی کی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی حرم کے اندر پہنچ جائے اور وہاں پہ ذبح ہو جائے، تبھی جا کر کے آپ احرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی ہو اور اس کی وجہ سے اس کو حلق کرانا پڑ جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، تو فمن کان منکم، تو تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہو، او به اذن، یا کوئی تکلیف ہو، من رأسه، اس کے سر میں، یعنی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس کی وجہ سے اس کو حلق کرانا پڑ جائے، تو ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اس کے اوپر لازمی ہے فدیہ، روزوں سے، یعنی 3 روزے رکھے گا، او صدقۃ، یا صدقہ دے گا، یعنی 6 لوگوں کو کھانا کھلائے گا، او نسک، یا کوئی قربانی دے دے گا۔ تو اس کے ذریعے سے وہ احرام سے باہر آ سکتا ہے اور پہلے ہی وہ اپنے سر کو حلق کر سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ،
تو اگر تم امن پا جاؤ، یعنی اگر تم کو روک دیا گیا اور کوئی مصیبت آ گئی، امن کی حالت نہیں تھی، تو آپ نے کیا کیا کہ حج اور عمرہ کو وہیں پر ختم کر کے قربانی دے کے آپ باہر نکل گئے، تو جب امن پا جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ سے اس عمرہ کو پورا کریں گے۔ آگے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ کر لے تو اس کو بھی ایک قربانی دینا پڑے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ فمن تمتع، جو شخص فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج کے ساتھ عمرے کا کوئی فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے احرام کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی اسی سے کر لے، تو فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی میسر ہو، تو یعنی اس کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اور فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو قربانی نہ میسر ہو، یعنی یا تو اس کو مالی طور پر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو قربانی کی، یا یہ کہ اس کے پاس جانور ہی نہ مل رہا ہو اس کو، تو ایسی کوئی صورتحال ہو تو کیا کرے گا؟ 10 روزے رکھے گا، اور 3 روزے تو وہ فوراً کے فوراً رکھے گا حج کے ایام میں، یعنی عرفہ سے پہلے پہلے، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ گھر لوٹ جائے گا۔ تو فمن لم یجد، تو جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، فصیام ثلاثتی ایام، تو 3 دن کا روزہ رکھے، فی الحج، یعنی حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 دن روزہ رکھے گا، اذا رجعتم، جب وہ گھر لوٹے، جب تم گھر لوٹو، اذا رجعتم، جب تم گھر لوٹو تو 7 روزہ رکھو گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ 10 مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فمن تمتع، یعنی حج کے ساتھ عمرے کا جو فائدہ اٹھانے کی جو سہولت ہے، جو فیسیلٹی ہے، وہ کس کو دی گئی ہے؟ وہ ان لوگوں کو دی گئی ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے کے اندر، یعنی حدود حرم کے اندر نہ رہتے ہوں، یعنی جو شخص، یعنی جس کا گھر حرم کے حدود میں پڑتا ہے، تو اس شخص کے لیے اس طرح کا حج کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو صرف حج کرنا صحیح ہوگا اور یا عمرہ کرنا صحیح ہوگا، ملا کر کے نہیں کر سکتا ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ سہولت جو ہے اس شخص کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، نہ ہو اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے حاضرین، یا مسجد حرام کے اندر رہنے والے، یعنی حدود حرم کے اندر اس کے گھر والے نہ رہتے ہوں، ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے، یعنی حج کے ساتھ عمرہ کر سکتا ہے وہ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اگر ان تمام چیزوں میں آپ کوتاہی کریں گے، یعنی اگر آپ کو روک دیا گیا اور آپ قربانی نہیں دیں گے تو یہ کوتاہی کرنا ہو گیا، اسی طریقے سے جو حلق کا مسئلہ بیان کیا گیا اور آپ اس طرح سے نہیں کروائیں گے، یا اگر آپ نے عمرہ کے حج کے ساتھ عمرہ کیا تو جو آپ کو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ نہیں کریں گے، تو ان تمام چیزوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے، آگے جو 25 ہے اس کے اندر ہم حج کا جو ہے حکم جو ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔